बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये तो बात है कि सिस्टम को ना, पूरे सिस्टम को, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खतरा नहीं है, बल्कि हर उस मुखालिफ आवाज से नफरत है जो जिनका मामला उनके माथे का कीचड़ दिखाने के हवाले से हो, उनके चेहरे के काले होने के हवाले से हो। जो हर वो शख्स जो ये बताए कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है, इनको मसला किसी एक जमात के जलसे से नहीं है, किसी एक जमात की रैली से भी नहीं है, ना ही धरने से है, ना ही कन्वेंशन से है। इनका सिर्फ और सिर्फ मामला है कि कोई हमें आईना ना दिखा दे। बहरहाल अपोजिशन ने निहायत ही कामयाब किस्म की कॉन्फ्रेंस कर डाली और इसमें शुक्रिया, कोई शक नहीं। आज उमर अयूब साहब ने नाम भी लिए, उसको डफर का अवार्ड देना चाहिए 23 मार्च को, जिस बंदे ने ये मशवरा दिया था कि आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकना है, फिर जिस तरीके से पुलिस और एफसी को तैनात किया गया था। बहरहाल इस हुकूमत ने हमेशा से, जिसे कहते हैं 26 नवंबर को भी 14 डेड बॉडीज दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहती दुनिया तक अमर कर दिया, पाकिस्तान की तारीख में अमर कर दिया, इमरान खान साहब को अमर कर दिया। उसी तरीके से बिल्कुल आज भी इस कॉन्फ्रेंस को मेरा ख्याल है कि जिंदगी भर ना, बल्कि एक बुनियाद फराहम कर दिया पोजीशन के इत्तेहाद की, वाज़ेह तौर पर इस बात का हुआ। तो बहरहाल आज वो तमाम चीज़ें थी, एलामिया जारी हुआ, एलामिया भी है, वो लाएअमल भी है, लेकिन शायद वो चीज़ सामने ना आ सकी जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक मजमूई तौर पर इत्तेहाद हो। इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उसमें सिग्नेटरी नहीं है इस एलामिया के अंदर, JUI फे। और इसकी वजह क्या है, वो 2-4 दिन या 10 रमज़ान तक वो मामला हल होना है। बहरहाल इतना तय हो गया कि सब ने इत्तफाक किया कि ये मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, ये जाली 2 नंबर हुकूमत है। ये भी इत्तफाक किया कि कानून की इस मुल्क के अंदर कोई हुक्मरानी नहीं है। ये भी तमाम पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने तय कर लिया कि इस वक्त ये सरजमीन बेआइन है, यहाँ आइन का कोई अमल दखल नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो जुल्म है, इक़्तिदार की बंदर बांट है। ये तमाम चीज़ें आज डिसाइड हुई। पहले कुछ एलामिया से मुतल्लिक बताऊं, फिर आपको बताऊंगा चीफ मिनिस्टर हाउस में जी हाँ ताकतवरों को बचाने के लिए कौन सा एक अहम तरीन इजलास हुआ है। बिल्कुल गैर मामूली चीज़ है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल जो एलामिया जारी हुआ जी, उसके मुताबिक जी तमाम जमातें सियासी अदम इस्तेहकाम, मायूसी, मुआशी मुश्किलात और सूबों में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, अवाम कन्वीनर अवाम पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की दावत पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में सिविल सोसाइटी के दानिश्वर, मीडिया, सहाफ़ी बरादरी, सीनियर वकला और उनके नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर गहरे इज़हार तशवीश किया गया और 2 रोज़ा बहस के बाद वतन अजीज़ को बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ पेश की गई। एक नुक्ते पर हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम सियासी जमातों और शुरा कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इत्तफाक था, और वो ये कि हमारा वतन अजीज आइन की बालादस्ती और इसकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बगैर और काबिल एतबार निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्फ्रेंस की बहस में शरीक सियासी जमातों का मुंदरज झैल नुकात और मुतालबात पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी 2024 के धांधलीशुदा इंतखाबात के नतायज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का असल जिम्मेदार हैं जो फार्म 47 की हुकूमत है। और जिस तरीके से यह हुकूमत लाई गई, ताकतवरों ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लियाकत चट्टा ने भांडे फोड़े, उस तरीके से उन्होंने कहा कि वही यही हुकूमत जिम्मेदार है मौजूदा हालात की। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत ही नहीं है। ये जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत बना के बैठे हैं, ये सारे के सारे 2 नंबर है। ने कहा हम आइन की रूह के मुतज़ादिम तमाम तरमीम को खत्म करने का मुतालबा करते हैं। यानी 26 जो फरमाइश थी किसी की, जिसको ब्रूट मेजोरिटी के साथ करवाना था, जी हाँ, तमाम जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने उसको खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा आइनी इंसानी हकूक की बेदरेक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफी है और गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हिरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाजत नहीं देता और तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हम अवाम और मीडिया की जुबान बंदी करने के लिए की गई पेका तरामीम को खत्म करने का मुतालबा करते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में लोगों की शिकायत और शिकवों, खास तौर पर पानी के वसाइल की तकसीम, जिस वक्त सिंध का मसला चल रहा है, 1991 के वाटर अकॉर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। फौरी तवज्जो की जरूरत है और उनको हल किए बगैर मुल्क में अमन और अमान की रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल, सर सुने सर, ये एलामिया में जारी हुआ है,
سب اتفاق کرتے ہیں واحد حل آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ سر اس سے پہلے تمام اداروں کو ان کو حدود اور قیود میں تو بھیجیں۔ اچھا جی، آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ سر اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا جی، یہ کہ پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتیں اس اعلامیے کے مندرجات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں، اور یہ جدوجہد اجتماعی لفظ ہے، اجتماعی عملی جدوجہد، یعنی یہ سب جتنے افراد تھے یہ بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم سے یہ جدوجہد کو جاری رکھیں گی جی، مسائل، اور یہ جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن سر اس میں جو میرے پاس خبر ہے اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی جو ہے، اور غفور حیدری صاحب ضرور موجود تھے، اس کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب ضرور موجود تھے، لیکن وہ سگنیٹری نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ ایسے مطالبات ہیں، چاہے اس کے کہا جا رہا ہے کہ پی کے میں حصہ مانگ رہے ہیں، چاہے اس کے کہا جا رہا ہے کہ ابوالشن اتحاد کی سربراہی مانگ رہے ہیں۔ میری جو کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی ہے، جے یو آئی کے جو سینیٹر ہیں، جو اس تمام مذاکرات کے عمل کے اندر، انہوں نے کہا ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا صرف پارٹی کے کارکنان کی سطح کے اوپر کچھ چیزیں کتنا ڈفرنس کریٹ ہو چکا ہے، اس کا عمران خان صاحب کے جواب آنا ہے، اور اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک صاحب کہ ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر دے، لیکن روز چاہے توشہ خانہ 2 ہو، چاہے جی ایچ کیو حملہ کیس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عمران خان صاحب کی سماعت نہیں ہو رہی۔ ایون آج بھی عمران خان صاحب کو پارٹی رہنماؤں سے ملنے نہیں دیا گیا، ایون جمعرات کا روز تھا، وہ جواب آئے گا تو بات ہوگی۔ اس دوران مولانا صاحب آپ کو پتا ویسے بھی ادھر ہیں، قطر میں ہیں، اور ابھی انہوں نے سعودی عرب بھی جانا ہے یا شاید چلے گئے میں، تو وہ مڈ آف رمضان سے کے درمیان ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ بہرحال حکومت نے رکاوٹ ڈالی اس کانفرنس میں، اور یہ کام اسی طریقے سے کامیاب ہوئی ہے، اور سیاسی اتحاد کی بنیاد رکھی ہے جی اس حکومت کی رکاوٹوں نے جی، اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی واپسی کا انتظار ہے۔ اب میں ذرا وہ پہلے ذرا ایک سی ایم ہاؤس کی خبر دے دوں کہ میرے لیے وہ بہت رچی ہے جی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس آپ کو پتا ہے کراچی میں کیا ہوا اس لڑکے کے ساتھ، اور 2025 کا یہ ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا سر، اس کیس کے سنسنی خیز انکشافات آپ کو پتا، بڑے ٹی وی ایکٹرز وغیرہ ان کے بچے ساجد حسن صاحب کے سب سامنے بھی آ گئے جی، بہت سے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اس وقت پہلا ایسا کیس ہے، یا تو پورا آن دا ہول کراچی کے اندر ہوتا نا وہ گن پوائنٹ پہ سنیچنگ وغیرہ، ٹارگٹ کلنگ، اس کے اوپر ہو تو سمجھ آتی ہے، نہیں سر۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس میں کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو اور متعلقہ افسران کو طلب کیا گیا ہے۔ پولیس یہ متعلقہ حکام کو کیس میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دیں گے۔ بھائی بریفنگ دینی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لوگوں کے نام دیں گے جو وڈیروں کے بچے ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے جو میں اور آپ مقام استغفار میں یا پروردگار ایسا امتحان ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی، ملزمان نے کیا کیا کیا، یہ بتایا جائے گا جی۔ صوبے اور شہر قائد کے تمام متعلقہ افسران کو طلب کر لیا گیا کہ بتاؤ بھائی کیا چیز نکلی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی پولیس کو طلب کیا گیا، ڈی آئی جی سی آئی اے اور ایس ایس پی ایس آئی یو بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ جاوید عالم اوڈو متعلقہ حکام کو پیش رفت پر بریفنگ دے رہے جی، اور ڈی آئی جی مقدس حیدر چھاپے سے اب تک کی تفصیلات بتائیں گے۔ ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن نے بڑے راز اور نام اگلے ہیں، ایس ایس پی شعیب میمن ساحر کی تفتیش کا مکمل احوال بتائیں گے۔ ممکنہ طور پر بڑے ناموں پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت مانگی جائے گی، سر یہ فلانے وڈیرے کا ہے، یہ فلانے سینیٹر کا ہے، یہ فلانے ایم این اے کا ہے، یہ فلانے ایم پی اے کا ہے، یہ اتنا اثر و رسوخ ہے، یہ زرداری ہاؤس کتنا قریب ہے، یہ بلاول ہاؤس کتنا قریب ہے، یہ شرجیل میمن کتنا قریب ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایک ایک بچہ 90 لاکھ روپیہ کماتا ہے سر، 22 23 24 سال کا، 90 لاکھ روپے۔ جی ہاں، اپنے باپوں کے ایڈریس پر پارسل کرواتے ہیں ویڈ وغیرہ، اپنے والد کے ایڈریس پر، اور ہر ایک کے بیگ میں کتابیں نہیں، وہ ڈیجیٹل ترازو ہوتا ہے، گرام گرام کر کے بیچے جاتے ہیں۔ تو وہ تمام افراد کون ہوں گے؟ ان تمام افراد کو پکڑنا ہے جناب، اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، بڑے نفروں کی گرفتاری ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ آئی جی سندھ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخل کے سامنے بھی پیش ہوں گے، غلام نبی میمن کیس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سر یہ ہے کہ بچانا کس کو، کاش ونس فار آل یہ بات ایک بار کلیئر ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گی۔ اور کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، آج کی اس سے متعلق ایک اور پکچر تھی، میں نے کہا وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج آپ کو پتا ہے
متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ہیں شیخ خالد بن محمد بن زیاد ال نہیان پاکستان پہنچے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب نے ان کا استقبال کیا. اس وقت ایم او یو سائنڈ ہو رہے ہیں، یہ سب ہے. سر اس میں ایک ویڈیو تھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زیاد ال نہیان کی نا چھتری پکڑی تھی. وہ کہہ رہا بھائی پیچھے کرو یار. وہ کہتا نہیں سر میں نے پکڑنی ہے. ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا بھائی کس حیثیت میں آپ نے پکڑنی ہے؟ اب کون ہے یار؟ مجھے بتا دیں. اس بندے کی 40-42 سال عمر ہے، آپ کی 70 پلس عمر ہے. انتہا کر دی یار آپ لوگوں نے. وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے برا لگ رہا ہے. وہ کہہ رہا نہیں نہیں میں نے چھتری پکڑنی ہے سر، میں ہوں ہی اس معاملے میں. اتنی شرم آئی ہے مجھے وہ ویژولز دیکھ کے، اتنی شرم آئی ہے مجھے وہ ویژولز دیکھ کے. یار کو خدا کا واسطہ کو پروٹوکول ہی اس کو خیال کر لو یار. وہ ہماری عزت کا خیال کر لو یار. ہماری عزت کا خیال ہو. 30 توپوں کی 40 توپوں کی سلامی دے دیں بھائی. ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ دے دیں یار. وزیر اعظم کا صدر بھی ملنے سارے جا کے. مجھے پتا ہے کون جاتا ہے ایک ساتھ، وزیر اعظم بھی اور صدر بھی. اس وقت پاکستان کا صدارتی ایوارڈ بھی آپ نے دے دیا. بھائی سب کچھ صحیح ہے یار، یہ کام نہ کرو یار. یہ بڑا ہٹ نہیں تھا، بڑا ہٹ نہیں تھا. میں نے کہا میں وہ تکلیف جو مجھے یہ وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جی. اور اس کے علاوہ جی جب میں نے کہا بولا جہاں وہ اسلام آباد میں رکوا رہے تھے کام، وہاں تحریک صاحب کا گجرانوالہ میں جو کرکر کنونشن ہے اس کو رکوانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری ادھر پہنچی ہے جی. اور پریزن وین بھی وہاں پہنچا دی گئی کہ آج ادھر کا ورکر کنونشن بھی رکوانا. تو میں نے آپ کو بتایا ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کنونشن وغیرہ سے ان کو ہر اس آواز سے نفرت ہے جو ان کو بتائے کہ تم کون ہو، جو ان کو ان کا اصل اور حقیقی چہرہ دکھائے. ان کو ہر اس آواز سے نفرت ہے. ہاں ایک بڑی زبردست خبر ہے. آئی ایس ایف راول پنڈی کے سابق صدر ہیں مدثر حسین باجوہ، کانوکیشن تھا جی یونیورسٹی میں. تو عمران خان صاحب سے محبت کا اندازہ رکھتے ہوئے تصویر لے کے گئے عمران خان صاحب کی، اور تب انہوں نے اس کانوکیشن میں میڈل لیا. ٹاپر تھا یہ لڑکا. میں کہا میں خوش ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوں. میں خوش ہوں کہ میں نے ان سے یہ سب سیکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے جی. اچھا جی اب آؤں ذرا کچھ ان خطابات کے حوالے سے. محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا اپنی پوزیشن آج کلیئر کی. ہمیشہ ونس فار آل انہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ رابطے رکھنے ہیں، نہ میں آشنا ہوں رابطے رکھنے میں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ ماضی میں میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ تھا، نہ مستقبل میں ہوگا. اگر یہ میں کروں تو میرا خون آپ کو معاف ہے. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. یہ انہوں نے بولا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی خطاب میں بولا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر پیش نہ ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہم 39 والی پارلیمنٹ بنائیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب اس حد تک سامنے آئے ہیں. اچھا جی ایسے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی حالت ہوئی ہے یہ ایک زہر ہے جو پورے آئینی نظام میں سرایت کر گیا ہے. ہم عمران خان کی رہائی کسی اور طریقے سے نہیں، قانونی طریقے سے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں قانون کا نفاذ ہو، رہائی خود بخود ہوگی. یہ اعلان صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، تمام اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ ہے. تمام سیاسی ورکرز کی رہائی اس کے اندر شامل ہے. اچھا جی آخری چیز وہ کہ سینیٹر رضا ربانی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کنڈیمڈ کیا ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد کو آپ لوگوں نے کیوں کانفرنس روکنے کی کوشش کی ہے. یہ انہوں نے کہ اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ کے ساتھ انہوں نے جاری کیا ہے. ہاں ادھر اصل چیز تو مزدار بات یہ ہے جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان سے متعلق بڑا زبردست سلمان دورانی نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی اغوا پر خاموش رہنے والے 26ویں آئینی ترمیم کی بروٹ میجورٹی سے منظوری کی دھمکی دینے والے بلاول بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن سے مکمل ڈائیلاگ کر کے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے. پھر خبر دے رہے ہیں اسد اقبال صاحب کی جی نواز شریف صاحب عید کے بعد صوبوں کا دورہ کریں گے. دورے ہو رہے ہیں سر. آپ سے سوال ہوگا میاں صاحب، آپ سے سوال ہوگا. مزے آدار ہوتی بھائی، پتہ چلتا کہ ایک سٹیٹس مین ہے. اور نکالو عمران خان کو باہر، یار ہم اپوزیشن کریں گے. یہ طاقت کیا استعمال کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوٹل شوٹل بند کر رہے ہو؟ دھرنے جلسے وغیرہ کیوں منع کر رہے ہو؟ نکالو باہر یار میرے مخالف. ایسے تھے آپ، ایسے تھے آپ، ایسے رہے نہیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.